कराची स्टेशन से इजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से है कि आप यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब और हम सबको अपने ज़मान में रखे, खैरियत से रखे और बस ज़िंदगी के जो खूबसूरत दिन हैं इन्हें बस गुजारना है हंसते मुस्कुराते हुए। हालात जैसे भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बेशक वही ज़ात हमारे बारे में सब कुछ जानती है और वही सब सबब बनाने वाली है। हमारा प्रोग्राम आपको पता है कि एवरी सैटरडे आप मेरे साथ ही प्रोग्राम देखते हैं, मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और इसमें मैं मुलाकात मैं आपको करवाता हूँ अपनी एक पाकिस्तान की जानी पहचानी कराची की बड़ी मशहूर शख्सियात से, उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो और मुख्तलिफ फील्ड के जो लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है। हम जानते हैं उनके बारे में कि आज वो जिस मुकाम पर है वो कितनी ताकतों के बाद पहुंचे, क्योंकि कहीं भी किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात तो होती हैं और नशेब फराज तो ज़िंदगी का हिस्सा है। वो जब तक हम उनसे नहीं गुजरेंगे, जब तक शायद कहते हैं कि हीरा भी उससे बनता है कि जब वो उसको रगड़ा जाता है, उसको पकाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको घिसा जाता है, तो जाके वो हीरा वरना पत्थर ही होता है वो। तो ये बड़ी बात है। तो आज की मुलाकात मैं करवा रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत से कि जो जब बैठती है वो किसी पत्थर को ले ले, किसी मिट्टी को ले ले, कहीं बैठ जाते हैं। जब वो एक पत्थर को लेके बैठते हैं तो उस पत्थर में से एक पूरा एक कहते हैं शख्सियत निकाल के सामने ले आते हैं। वो कोई एक और ऐसी जानी बेजानी चीज़ निकाल के ले आते हैं, किसी जानवर का कि कोई भी चीज़ बना, मतलब वो पत्थर जो है अचानक अपनी सूरत बदल लेता है। तो ऐसे लोग आपको पता है कि दुनिया में ज़रा कम ही होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने ये हुनर सबको नहीं दिया। हर इंसान को हुनर दिया, मगर सबको उसके हिसाब से, हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है नवाजा गया। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी पहचानी बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मारूफ मशहूर मारूफ मुजस्मा साज और पेंटर जनाब मंसूर ज़ुबैरी साहब को खुश आमदीद कहूँगा मैं और अपने FM रेडियो पाकिस्तान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर भाई, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। आप FM रेडियो पाकिस्तान पर तशरीफ़ लेकर आए और कुछ तकलीफ भी आपकी है, मगर उसके बावजूद भी आप आ गए, ये बड़ी बात हमारे लिए। नहीं, जैसे लोग, और जाहिर है आपसे तो बहुत पुराना फन के हवाले से ताल्लुक है भी। तो अभी आप एक पत्थर की बात कर रहे थे, मुजस्मा साजी की, शेर याद आ गया। आप तो माशाल्लाह शायर भी तो है ना साथ साथ। जी हाँ, लेकिन ये शेर किसी और का है कि वो दर्द भरी चीख मैं भूला नहीं अब तक, वो दर्द भरी चीख मैं भूला नहीं अब तक। एक बुत ने कहा था मुझे पत्थर से निकालो। ओए होए, क्या बात है। एक बुत ने कहा था मुझे पत्थर से निकालो, क्या बात है। वाह 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 वाह। और फिर आपको तो माशाल्लाह आपको तो फन ही यही है कि पत्थर से वो बुत निकाल लेते हैं, पत्थर से वो शख्सियत निकाल के बाहर ले आते हैं। ये पत्थर के अंदर ये मौजूद था, देखें माशाल्लाह। तो आजकल क्या आपकी मसरूफियत क्या मंसूर भाई आपकी आजकल? जी आजकल तो मैं अभी एक काम करके एक स्कल्पचर करके बॉल स्कल्पचर बड़ा वो कराची आया हूँ। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि अभी एक एग्जीबिशन हुई थी अभी पिछले दिनों। PNCA ने अपना एक विजुअल इदारा यहाँ भी कराची में नेशनल म्यूजियम में, वहाँ पे एक एग्जीबिशन हमने की थी। और अब एक इस्लामी खत्ताती की एग्जीबिशन है जी। तो वो फेडरल सेक्रेटरी वहाँ फरीना मजहर साहिबा और डायरेक्टर जनरल जमाली साहब, उन्होंने काफ़ी वो कहा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ और आर्ट क्लासेस स्टार्ट करें। तो वो अब एक्टिविटीज़ अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। कर्नल रिजवान हमारे उसके वो कर रहे हैं, कर्नल रिजवान जो हमारी साफ पाक है, और रिजवान शाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसको हमारे साथ है टीम वर्क के तौर पे। तो फरीना मजहर साहिबा और अयूब जमाली साहब, ये हम सब एक वो कर रहे हैं। इसके साथ मेरी टीम है पूरी, कोर टीम जिसे कहते हैं, तो बड़ा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ होंगी तो मैं आपको ये बताऊं कि इससे क्राइम भी कम होंगे
اور لوگ انوالو ہوں گے، صحیح بات ہے، وہ اس طرف آئیں گے کہ اصل میں دراصل فنون لطیفہ ہے کیا. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. تو یہ ہے، آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ قدم تو انشاءاللہ اللہ کرے بالکل. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ چاہا ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ ضروری بھی ہے. مگر پتہ یہ ایک بات یہ بھی تو منصور بھائی یہ ہے کہ اب حالات اتنے ہو چکے، ایسے ہو چکے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. اب اسکلپچر یا ان تمام چیزوں کے لیے، میٹیریل کے لیے، اب ان چیزوں کے لیے لوگ بیچارے اس کے لیے وہ بھی تو چاہیے، وہ کہاں سے لائیں گے پھر؟ دیکھیے بات سنیے، اگر آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بائرس کی بات کر رہے ہیں یا اس کے سیکھنے والے کے لیے تو کچھ چاہیے نا پاس، اس کو وہ بھی تو کچھ چینیاں تھوڑی چاہیے نا اس کے لیے. جو سیکھ رہا ہے ہاں اسے سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا. پھر بات تو یہ بھی سچ ہے. آپ جیسے لوگ جب ایک جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے تو پھر اس کو صرف آنا ہی ہے، بس آنا ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں کرنا. کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. اور یہ سے یقیناً آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن میں یہ جذبہ ہوگا کہ یار مجھے بھی بننا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے. مگر بات یہ کہ وقت دینا پڑے گا. بغیر وقت کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے کسی بھی فیلڈ میں نام بنانے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو لوگوں کی پہچان بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں وقت تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے. چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہو، کچھ بھی آپ ایکٹنگ میں جائیں، شوبز کی کسی فیلڈ میں جائیں یا کسی بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں، کہیں بھی جائیں وقت دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی ایک پہچان بن چکی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا آپ کو منصور بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ اس میں؟ تو آپ کی زندگی تقریباً اچھے خاصے 40-50 سال تو گزر ہی چکے ہوں گے. جی بالکل، اندازہ میرے اندازے سے بالکل صحیح اندازہ ہے آپ کا، غلط اندازہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ مطلب اس دور میں تو یہ چیزیں تھی اتنی، جب آپ نے شروع کیا ہوگا، آپ کا جب دور ہوگا تو کہ یہ بت تراشی، اور یہ بت تراشی اس وقت تو یہی کہ لوگ کہتے ہوں گے اس وقت تو نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں بت تو بناتا ہوں. نہیں ایک بات ویسے میں مجسمہ بناتا ہوں. مجسمہ بناتے ہیں تو مجسمہ بھی ایجوکیشنل وہ ہے. دیکھیے نا، اگر آپ اس کو ہم لوگ سوچتے بڑے نگیٹو انداز میں، اگر ہم پازیٹیو انداز میں اگر ہم سوچیں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی. اور مٹی منگائی گئی گندھی ہوئی. کیا بات ہے، بالکل. ہاں اب اس کا انداز یہ ہے کہ اس کو ہم پوجنے کے لیے تو نہیں بنا رہے نا، ہم تو ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں، ایک وہ ہے اویئرنیس ہے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے گلے میں آر ڈال کے اسے پوجنا شروع کر دیں. ہم اسکلپچر پہ اس حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اناٹمی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسانی اناٹمی ہے کیا، وہ تصویر میں اتنی نمایاں نہیں ہو سکتی جتنا ایک اسکلپچر میں ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، کون لوگ تھے، کیسے کیا، وہ ہم اسے آرام سے اس کو ہم اسکلپٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے کوئی یہ پہلو نہیں نکلتا کہ یہ بت پرستی ہے. بت تراشی بھی میں ایسے نہیں کہوں گا، سنگ تراشی کہتے ہیں، مجسمہ سازی کہتے ہیں. تو یہ میں ایک بات یہ کہ شرن ہماری یہ جائز ہے، یہ شرنوں کہتے تصویر بھی جائز نہیں. وہ تو اور جو لوگ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے کھنچواتے ہیں. یہ تو وہ آج کل تو وہ سب سے بڑی تصویریں کھڑی ہوئی گروپ بنوا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب جہاں جاتے تو پہلے وہ فوٹوگرافر کو بھجوا دیتے تو پہنچ جا ہمارے میں. نہیں یہ دیکھیں نا اجمل بھائی، یہ تو ہے، یہ جس چیئر پہ آپ بیٹھے اسکلپچر ہے، یہ میری ڈائمینشن ہے. اب ریوالونگ ہے، یہ گھوم بھی رہا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ کوئی زندگی ہے یا اس مقصد سے بنایا گیا کہ اسے پوجا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اصل میں سوچ ہماری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، کہہ دی گئی ہے، ایسا ہے نہیں. کہ دیکھیے ایک لفظ، ورنہ تصویروں کی بنانے کی آپ بات کرتے تو قرآن شریف میں ایک لفظ المصور ہے. بے شک ٹھیک ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنا نائب بنا کے تمہیں بھیجا. بے شک ایسے ہی ہے نا، فرشتوں کو بھی نہیں. بے شک ہم نے دنیا بنا دی، تم اسے تلاش ہو. ایسے ہی ہے. تو پھر ہم اصل میں اتنا وہ صرف باتیں کرتے ہیں، نگیٹو ہماری سوچیں ہو چکی ہیں. اگر ہم اس کو پازیٹیو سوچیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بات تو یہ سوچ کے اوپر ہی تو ہے، کہتے ہیں سوچ کے انسان کی سوچ تو میوزک پہ اگر آ جائیں تو جھرنے ہیں، بارش کی بوندیں ہیں، ٹپ ٹپ ہے، کیا ہے یہ سب میوزک ہے. بالوں کی گڑگڑاہٹ، طبلہ آپ دیکھ لیں نا، آپ پورا مطلب
اگر دیکھیں اس کو اسٹڈی کریں تو پوری یہ کائنات ہاں وہ تو فنون لطیفہ ہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں. ایک منصوب ایک چھوٹی سی بریک لیتے اور بریک کے بعد دوبارہ پھر ذرا آتے ہیں اور تفصیلی ذرا ماشاءاللہ آج آپ سے بڑی تفصیلی اس بارے میں بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی ماشاءاللہ. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. اور یقیناً آپ ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے اور جناب شعیب سلطان خان ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں اور ہوتے ہیں ٹورنٹو کینیڈا میں ہوتے ہیں. السلام علیکم کراچی اینڈ شعیب بھائی فرام ٹورنٹو. بہت شکریہ شعیب سلطان کہ آپ اس کینیڈا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ آپ کراچی ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. زندگی بخیر. تو ایک بار پھر آتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان جناب منصور زبیری صاحب کی جانب. اچھا منصور بھائی بات کچھ ہو رہی تھی اسی حوالے سے. تو یہ آپ سیکھنے کے لیے اس کی کیا ضروری ہوتا ہے کہ بندے کو کیا چیز آنی چاہیے اس کے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے مطلب مجسمہ سازی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کون سے لوگ اس کو سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا شوق وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو شوق ہو. سکھانے والے تو ہم بیٹھے. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو سکھانے والا تو بیٹھا ہی ہے. وہ تو مگر بات ہے کہ شوق بھی کیا اب اس میں شوق تو ایسا ہمارے یہاں تو شوق بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں رات کو جاؤں ایک مجسمہ بناؤں صبح کو لائن لگی ہو میرے آٹوگراف لینے والوں کی. ہمارے یہ بھی تو لوگوں کا یہ بھی تو لوگوں کا نا ہماری جنریشن میں یہ بھی کہ بس جلدی جلدی چٹکی جاتے ہیں پاپولر ہونا چاہیے ہمیں تو بس. یہ تو جو پھر وہ کیا سیکھے گا؟ اسے پھر مشہور ہونے کا شوق ہے تو کسی اور طریقے سے ہو جائے. اس میں تو بقول بھائی جان میں لیے گئے کہ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا ہم نفس سانس پھول جاتی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ تو خوبصورت سی بات ہے. دیکھو یہ تو ہے جو انڈیا صاحب کا کیا خوبصورت واقعی اس میں تو اور اس دوڑ میں واقعی سانس پھول جاتی ہے. جی بالکل. اور سانس پھولنے کے بعد پھر آپ کو پھر دوبارہ پھر دوڑنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ چلو وہیں منزل پہ پہنچ چکے آپ پھر دوڑنا پڑے گا. آپ کو پتہ نہیں کتنی بار سانس پھولے گی اور کس کب منزل ملے گی تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. کسی فیلڈ میں کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے جب شروع کیا کتنے کیا جب شروع کیا تھا کیسے آپ کا کوئی استاد کس آپ نے کس سیکھا کو آپ کے استاد ماشاءاللہ اس فیلڈ میں رہے جن سے آپ نے سیکھنا شروع کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو ایک بات شوق کیسے رہا؟ کیا آپ آرٹ سے آپ نے کیا ہوگا؟ جی جی بالکل. یہ شوق تو مجھے ایسا تھا کہ جب ڈرائنگ مجھے اچھی طرح یاد ہے کلاس 6 میں میں پشاور میں تھا تو والد صاحب کا تعلق چونکہ فوج سے رہا ہے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں فوج میں جاؤں. لازم بات ہے. تو مجھے اس طرف تھا میں کیونکہ جب ڈرائنگ بک مجھے دی گئی اب آپ بتائیے 6 کلاس میں کیا عمر ہو گئی میری. لیکن جب ڈرائنگ کی کلاس میں مجھے ڈرائنگ بک دی گئی کہ جو دل چاہے بناؤ تو میں نے میر کا شعر لکھا. اچھا. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ایک آنکھ بنائی. اچھا. اس میں ایک آنسو دکھایا. اچھا. ایک پیمانہ دکھایا. اچھا. وہ آنسو اس میں گر رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں نے کیوں بنایا. کیا بات ہے 6 کلاس میں آپ نے یہ بنا دیا؟ یہ بنایا تھا میں نے. اچھا. تو پھر انہوں نے سوچا والد صاحب نے کہ یہ تو آرٹ کا ہی آدمی ہے ایسے جانے دو اس کا راستہ کچھ اور ہے بھائی. کیا بات ہے. تو یہ پہلا تھا. اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ کیونکہ لوگ بتا لوگ جب ہمارے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. منصور زبیری ماشاءاللہ آج منصور زبیری جب صرف جب بیٹھتے ہیں کسی پتھر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ پتھر بولنے خود ہی لگتا ہے کہ میں اس میں سے کیا نکلنے والا ہوں. اب تو ماشاءاللہ مطلب منصور زبیری اب تو بہت منصور زبیری ہے نا وہ. تو منصور زبیری پہنچا کیسے؟ جی اچھا. اس کے بعد میری پیدائش سکھر کی ہے. اچھا. پیدائش سکھر کی ہے. جی. اور بس بنجارے کے طور پہ پشاور تو کبھی سرگودا تو کبھی کہیں تو سکھر میں نیم کی چاڑی ایک جگہ ہے تو وہاں پہ ایک کیلیگرافر علی حسن صاحب وہ بیٹھتے تھے. مجھے اس کا بھی شوق تھا خطاطی کا تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا. اچھا. میں کہا یہ سیکھو تو خطاطی جو ہے خطاطی. اچھا. مجھے تو یہ شوق تھا وہ سیکھتا تھا. پھر ادیب فاضلی کوئی ایک وہ تھا اس کے پرنسپل ان کے دوست تھے کہنا یہ ذرا میرے بیٹے کو دیکھ لیا کرو. تو وہاں اب گئے تو اب میں تو آرٹ کا شوق کتاب میرے آگے لا کے رکھ دی گئی بانگے درا. کیا بانگے زبردست. ہاں بال جبریل. اور اب میں کھولوں اسے دیکھوں اور بس جو بھی شعر کو اچھے لگتے تھے
وہ کوئی یاد کر لیا, کوئی یہاں پڑ گیا ہے. جب آہستہ آہستہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے. آپ جیسے لوگوں میں بیٹھنے لگا, اٹھنے لگا, کچھ موسیقی سے دلچسپی ہوئی اور مجسمہ سازی. مطلب یہ ابھی سوچنے کی بات منصوبہ وہی ہے کہ ابتدائی آپ کا جو دور ہے وہ دیکھیں گے وہ کسی ایک جگہ فٹ نہیں ہے. نہیں, مطلب وہ وہاں شاعری کے بعد بٹھا دیا, وہ انہوں نے بالے جبریل دے دی, آپ کو بانگے طرح دے دی, وہاں بیٹھے وہ کیلیگرافی شروع ہو گئی. جی جی. ادھر گیا تو آپ نے وہ آنکھیں بنا کے اور وہ نیند کا شعر لکھ دیا. مطلب اچھا فیلڈ تو ایک ہی ہے, کیٹیگری الگ الگ ہے. فنون لطیفہ, فنون لطیفہ تو ہے. اچھا اس میں تو یہ ہوا کہ میں نے یہ فنون لطیفہ, اب اس پہ بہت سے لوگ ہنستے بھی ہیں. یہ فنون لطیفہ ایسا ہوتا ہے نا مذاق. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, حقیقت ہے. اجمل صاحب آپ سے تو بہت پرانی ہمارے تعلقات اور دوستی ہے, تو میں نے سوچا ایک لفظ ایک نیا کریٹ کیا جائے اور اس کو فنون کشیفہ کر دیا جائے. کشف کر دیا, اس میں سے کشید کر کے کشیدہ. بیسکلی تو آپ کشید کر رہے ہیں نا, اس میں کشیدگی ہے نا, یہ کشید کر کے نکال رہے ہیں. ہاں کیونکہ نکال رہے ہیں اس میں سے, یہ بات تو ہے. ہم لوگ ہم وہ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے نا, جب بیٹھتے تو گیدرنگ ایسی ہے لازمی تھا. وہ جب بیٹھتے تھے گول رنگ میں اور وہاں پر آرٹس کونسل, پرانا دور تھا, اب تو وہ دور اب تو رہے نہیں, نہ وہ گول رنگ رہا, نہ وہ آرٹس کونسل رہا, نہ وہ. لیکن اب یہ ہم لا رہے ہیں نا انشاءاللہ, پی این سی بہت تعاون کر رہی ہے, وہاں پہ ظاہر ہے سب بیٹھیں گے, وہی فنون کشیدہ اور فنون لطیفہ سے متعلق باتیں بھی ہوں گے. پریکٹیکل لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگنور کیا جا رہا ہے. دیکھیے ابھی استاد بشیر خان ابھی کوئی 4-5 دن پہلے ملے تھے, وہی رضوان شاہ کا جو میں ذکر کر رہا ہوں, ان کے گھر پہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ زبیری بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اچھا لگوں گا ایک جونیئر فنکار پیسوں کے لیے اس کے ساتھ طبلہ بجاتا ہوا. یہ مطلب انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے دل کی بات, دل کی بات تو دل کی گئی. تو انہوں نے کہا میں اکیلا بیٹھ کے بجا لیتا ہوں, اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا کہ میرا تعارف یہ کرایا جاتا کہ یہ گلوکار ہے, یہ سنگر ہے, اور اس کے پیچھے جو ان کے سنگتی ہیں یا ان کو طبلہ نواز ہیں وہ یہ اس کے مالک ہیں. تو اب تو مزہ بھی آتا اور میں بجاتا بھی. کہنے کا بالکل ہمیں تو زبیری بھائی آپ کچھ کریں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک جگہ ہو گئی اور اس میں آپ فنون ہے. صحیح بات ہے. اچھا پاکستان میں اس کا کیا فیوچر کیا ہے, اس کے مجسمہ سازی کا یا اس مصوری کا, کیا پاکستان میں کیا اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مستقبل تو یہ سوچا جائے کہ کیا ہے, یہ سوچنا تو نہیں ہے. مستقبل تو بنانا ہے, اور بنائے گا کون؟ ہمارے بچے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی فارم دے دیں گے اسکلپچر کی, کوئی فارم, اتنی جگہ آپ کا پورا پاکستان پڑا ہوا ہے. میں بالکل آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں, ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, ایسے اسٹوڈنٹ میں تیار کر دوں کہ ابھی جب میں اس گلی میں داخل ہو رہا تھا تو کچرا ایک کنڈی, بالکل کونے میں کچرا کنڈی نشانی ہماری بھائی, یہی کچرا ہمارے اسٹوڈنٹ اسکلپچر کھڑا کر سکتے ہیں اسی کچرے کو یوز کر کے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اویئرنیس تو آئے گی نا, گے ہو سکے. دیکھو یہ بھی ایسا بھی استعمال ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہے. مستقبل یہی تو ہے, اور کیا ہے کہ کوئی آئے گا دیکھے گا ہاں خوبصورت, جب بھی تو اور کیا ہے. بدل تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور کیا ہوگا. یہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے کیا اس کے لیے کچھ کیا, کچھ ہماری آرٹس کے حوالے سے, جو ہمارے کلچر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہے, اس میں کچھ سپورٹ ہے, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں نا, اب شروع کر رہے ہیں. یہ تو اب مطلب یہ تو اب کر رہے ہیں, وہ بھی ابھی شروع کر رہے ہیں. اب یہ کنفرمیشن اس کی کہ آگے کب تک چلے گا یا نہیں چلے گا, یہ تو کچھ ہی نہیں کہہ سکتے نا. شروع تو ایک تو کبھی تعداد ہو جاتی ہے, پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے, پہلا قدم تو ہے کی طرف قدم خود بخود بڑھنے لگتے ہیں. پھر اگر اویئرنیس آ جاتی ہے تو گورنمنٹ کرے سپورٹ, نہ کرے پھر تو آگے کی طرف بڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اب تک پاکستان میں کتنے اسکلپچر بنائے ہوں گے اب تک مختلف, ماشاءاللہ آپ نے کوئی ایسے بڑے, تاکہ لوگ ہمارے جو, کیونکہ اب لوگ تو آپ کو پتا کہ ہمارے کراچی میں بھی اور اس وقت دیکھیں کینیڈا میں بھی شعیب سلطان صاحب ہم دیکھیں ہر جگہ دیکھ بھی رہے, پروگرام کو دیکھ بھی رہے, سن بھی رہے, تو وہ لوگ یقیناً بھی کہیں نہ کہیں دیکھ کے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نظر سے گزرا ہو, یہ پتا نہ ہو کہ جی یہ مسعود زبیری صاحب کا ہے, یہ نام تک پڑھا نہ ہو,
تو کون کون سے ویسے کوئی جگہ ایسی یہیں پہ اگر آپ کراچی میں رہ لیں اور اوپن سائڈ جی اوپن سائڈ تو جس وقت آپ ہاکس وے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کارنر پہ راستہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پیراڈائز پوائنٹ اور وہ وہاں پہ میرا ایک سائیکلسٹ اسکلپچر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹور ڈی فرانس یہ ایک ریس ہوتی ہے اس کا, وہ کھڑا ہوا. اور آگے جائیں اور سمندر کے کنارے پہنچ جائے, ایک چورنگی ہے, اس چورنگی پہ ایک فش ہے بہت بڑی 26 فٹ اسکلپچر ہے. اچھا جی جی آپ بالکل ہے وہاں دیکھیں. انڈور تو کوسٹ گارڈ ہے, اس میں کافی کیا ہوا ہے کام, اور انڈور تو بہت ہیں. باقی بڑے بڑے جو ادارے ہیں اس میں اسکلپچر بہت بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے, آپ کی اور ان گنا چاہیں ہر شہر میں تقریباً ملیں گے آپ کو تقریباً. یہاں میں کل آرٹس کونسل میں بھی شاید آپ نے بنایا تھا, تھا وہ پہلے تو آپ بنا رہے تھے شاید آرٹس کونسل میں بھی کچھ تھا نا شروع میں؟ نہیں, میں آرٹس کونسل میں تو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ آرٹس کونسل میں بنانے نہیں دیا جاتا. میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. حالانکہ تو آرٹس میں آپ کو بتا دوں وہ جگہ کون سی تھی, یہی سائیکل کا بنا رہا تھا میں اسکلپچر, اور اس کے سامنے ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا گندا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہاں کے چوکیدار سے میں نے کہا بھائی یاد, اور بڑا مجسمہ تھا, میرے گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی. یہ ان سے کہا تو انہوں نے مطلب بائیں بائیں شائع کر دی. تو وہاں اس نے مجھے جگہ دی 4-5 ہزار روپے مہینے پہ, اوپن ایریا. وہاں پہ میں نے وہ اسکلپچر شروع کیا, وہیں کمپلیٹ کیا, وہیں سے وہ باکس پہ گیا, اور آج اس جگہ سندھ اسمبلی بلڈنگ ہے. ہاں پہلے تو خالی پلاٹ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور یہ پروگرام جو آپ ریڈیو پر تو یقیناً سنتے ہیں, FM 100 پاکستان کی ایپ پر بھی دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہے. تو اب آپ کو ریڈیو سننا بڑا آسان سا لگتا ہے, کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی کہ پہلے والی بات ماضی میں جب ہوتا تھا کہ جو سگنل نہیں آ رہی, یہ نہیں ہوا کے رخ پہ کہیں بھی ہو گیا. مگر اب تو ایپ آپ پلے اسٹور پر جائیں گے, ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, انسٹال کریں گے, اور دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ, کسی بھی تہہ میں نیٹ آپ کے پاس چلنا چاہیے, آپ کہیں بھی ہمیں سن سکتے ہیں. اور اب اس کے سننے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب ڈیجیٹل بھی ہو چکا ہے, ڈیجیٹل بھی, اور اب آپ ہمارے ٹرانسمیشن کو ہمارے FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے پروگرام آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر لائیو بھی نظر آئیں گے. آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیس بک پر موجود ہے تو بالکل ہمارا پیج موجود ہے, میری ID موجود ہے, آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. جہاں چاہیں بہت سارے راستے آپ کے لیے آسان کر دیے آج کے اس دور نے کہ آپ دیکھنا چاہیں دیکھنے, سننا چاہیں سننے. اسی لیے ملاقات ہم کرواتے ہیں مہمانوں سے تاکہ آپ ان کو دیکھ بھی لیں. اچھا میں منصور بھائی ایک بات جو میرے ذہن میں PNCA جو آپ کا اب اس وقت کر رہا ہے آپ کے لیے, تو کیا اس میں اسپیشلی کیا یہ جو کر رہا ہے تو اس میں آپ کے لیے کیا مطلب یہ کر رہا ہے کہ آپ کے نام سے کوئی اکیڈمی چل رہی ہے وہ کھول رہے ہیں, یا آپ کو بٹھا رہے ہیں, یا اس میں آپ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, کیا اس کا کیا سلسلہ کیا ہوگا؟ یہ ٹیم ورک ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ اکیڈمی میرے نام سے ہی. اچھا آپ کے نام سے, گڈ, یہ آنر آپ کے لیے بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. باقی یہ سب ٹیم ورک ہے, یہ جتنا ہے سب لوگ ہیں اس میں شامل. DG جمالی صاحب بھی ہیں اس میں, جیسے میں نے کہا تھا کہ رضوان شاہ بھی ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور کرنل رضوان ہیں. یہ پوری ٹیم, اور پھر میری اپنی کور ٹیم ہے, اسٹوڈنٹ ہے. یہ ہم سب اپنے اس پہ مطلب کر رہے ہیں, ان کے ظاہر مل جل کے. ہاں مل جل کے ہوتا ہے, لازم بات ہے وہ. اچھا میں اس کے سکھانے کے لیے کیا فیس کتنی ہوتی ہے, اندازاً کیا ہوتی ہے, کیا لوگ اگر نئے اسٹوڈنٹس کو سیکھنا چاہیں آنا چاہیں تو کیا اس کے لیے پروسیجر کیا ہوتا ہے ویسے عام طور میں؟ ویسے جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ واقعی سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے سکھانا, ہاں مطلب سیکھنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو, ہاں, اور وہ سیکھنے کے لیے آنا بھی چاہ رہا ہے, اور فرض کریں کہ بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی فیسیں اتنی رکھی ہیں کہ ایک بہت شوق ہے کسی بچے کو, لیکن انہیں افورڈ کر سکتا. آج کل کی حالت میں گنجائش نہیں ہے اس کی, وہ سارا شوق اس کا وجہ فیس سن کے مر جاتا ہے وہیں پر. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہوگا. میں بذات خود, یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہ دے, وہ آئے سیکھے, اور کوشش کریں گے کہ
मटेरियल भी अगर उसको हम दे सके तो वो भी उसे दें, क्योंकि आप हालात वही हैं आजकल ऐसे हैं बेचारे, बहुत सारे ऐसे उन्हें शौक है, चाहिए। हाँ वही बात है, शौक है, शौक के लिए इंसान आपको शौक का कहते कोई वो भी नहीं है, क्या करे, हालात ऐसे हो गए कि अब तो आम तौर पे अब देखा जाए एक मिडिल क्लास फैमिली को तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो हालात वो हो गए, ऐसे ही है। तो वो बेचारा वो बात है, शौक अगर बच्चे को होगा तो वो कहेंगे भाई या तो तुम पढ़ लो या पहले ये सीख लो, एक ही काम हो सकता है, ऐसे ही। तो वो बेचारा क्या करे फिर, ये भी तो लेकिन है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखें आर्टिस्टों से आप काम करवाएं, उन्हें सब कुछ, लेकिन कम से कम उनको ये देखें कि ये इसका पेट खाली है, ये आया यहाँ पे, उसे रोटी तो कम से कम खिला देंगे या उसे कुछ अप्रिशिएट तो कर दें। आप सिर्फ उसे भीख मांगने वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्यों, क्या करेगा, मजबूर होकर, सेंसिटिव है, वो कहेगा तो नहीं, क्या करेगा वो। अच्छा, फनकार वैसे ही बड़ा हसास होता है, बहुत ज्यादा, ये तो कुदरती तौर पर बात है कि फनकार जो फनकार होगा हसास होगा। देखिए ना, इतनी जरूरत है, आप ये ना समझें, फनून लतीफ़ा में अगर कोई भी शोबा ले लें आप, कोई भी ले लें, आपकी ये बिल्डिंग बगैर किसी आर्किटेक्ट मुमकिन है? हाँ, नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनती, ठीक है ना। जरूरत है, आप एक चौरंगी बना रहे हैं, उस पर जरूरत है, उसको आप डेकोरेट कर रहे हैं, ये सब मुजस्मे ही कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हकीकत है, ये जरूरत है आपकी, वो आपके शहर को, आपके मुल्क को, आपके घरों को खूबसूरत बनाते हैं। तो उनको आप उनके साथ क्या रवैया करते हैं कि मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन बात हकीकत भी है हमारे, मतलब ये बात है कि कल्चर, हमारे डिपार्टमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे फनकारों के साथ कर क्या रही है, मतलब फनकार बेचारे देखें ना, अब आगे देखा जाए किसी भी फील्ड का फनकार हमारे देखें, इसमें बहुत सारे सीनियर ऐसे कि एक माजी में उन्होंने मुल्क के लिए काम किया ना, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया, ऐसे बहुत सारे, मगर आज बेचारे देखें उनका कि नाम नहीं, बेचारा अगर पता करे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे खाने को भी नहीं है, ऐसे ही है इस वक्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये नहीं अगर कहीं कुछ कहे, कहते यार अपने वक्त में उन्होंने काम किया, कमाया अपने वक्त में, भाई कमाया तो सबने कमाया, सब कमाते, मगर मेहनत तो की उन्होंने ना, एक नाम, मुल्क का नाम तो रोशन किया, फील्ड के हवाले से कहीं एम्बेसडर बन के गए, तो पाकिस्तान के एक मतलब इस हवाले से, शोबिस के हवाले से, आर्ट के हवाले से पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने रोशन किया ना, कि पाकिस्तान हर मुल्क में होता है, मतलब हर मुल्क में देखा जाए, हर मुल्क में फनकार कमा रहा होता है, कहाँ नहीं कमाता, मगर हर मुल्क की हुकूमत देखें अपने फनकारों को, अपने जितने वहाँ के लोग हैं वो उनको कितना सपोर्ट करती है, बहुत करती है, बड़ा केयर करती है, वो हकीकत में वो एक स्किल पर्सन होते हैं, तो उनकी हिफाजत भी करते हैं, उनको महसूस नहीं होने देते, ये है। लेकिन यहाँ पे तो खैर क्या कहें आपसे, जब इदारों में बस वो कहते हैं मैं कुछ ना कहूँ, हाँ वो कहते हैं ना छेड़ जरूरतमंदों को न जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले खुदा जाने कि क्या निकले, इसलिए ना छेड़ में रंगन हूँ। तो खैर बार अच्छा, इसके अलावा जो आप, इसके अलावा जो है मुझे के अलावा फिर आप पेंटर भी माशाल्लाह हैं, मुसव्विर भी आप हैं माशाल्लाह, तो उसके हवाले से क्या थोड़ा सा, ताकि हमारे लोगों को तक पहुँची बातें पहुँच, अब तो माशाल्लाह बहुत कुछ है ना, अब तो मतलब मुजस्मा साज हैं आप, पेंटर भी हैं, शायर भी हैं, अब तो माशाल्लाह मतलब फनून लतीफ़ा आपने कूट के फनून लतीफ़ा ही भरा हुआ है सारा आपके अंदर, आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि मैं तो एक अरसे से आपको देखता हुआ रहा हूँ ना माशाल्लाह से, गुफ्तगू देखें हमारी यही होती थी, कभी ये नहीं होता था कि कोई बदमज़गी, हाँ वो हमेशा से यही बात रही है, हमेशा जब भी बैठे गैदरिंग हमारी, यही मंसूर भाई से बहुत अरसा से, अभी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई मेरी मंसूर भाई से, तो मगर एक हमारी गैदरिंग यही होती, यही बात, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती थी, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि आप मुसव्विर है माशाल्लाह, तो मुसव्विरी के हवाले से इस वक्त जो हमारी चल रही है, एक आर्ट एग्जीबिशन भी चल रही है, बहुत सारी चल रही है, इनमें लोगों का रुझान क्या है, मतलब हमारी नई जनरेशन की क्या रुझान, आप क्या देखते हैं इसमें? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर वो, देखिए ये फन है, और फन कोई इतना आसान नहीं होता है कि आप, हमारे दिमाग इस चीज ने खत्म कर दी, क्रिएशन, क्रिएटिव ये खत्म करके रख दिया है कि आपने कंप्यूटर खोला, डिजिटल, ये कट उस रंग, ये क्या है, सदियां गुजर गई हैं हमें वो करते हुए, मुसव्वरी करते हुए, और सदियां ही कहूँगा, हाँ सदियां गुजर लाजमी होती है, तो आप वो देखें आधी सदी तो गुजर ही गई ना माशाल्लाह, बिल्कुल। तो अब उसमें इतना आसान कर दिया कि ये करें वो करें, और वो ये थोड़ी होता है, आप अपनी पहचान अगर मुसव्वरी में बना रहे हैं तो मुसव्वरी में बनाएं, आपको मालूम हो कि अगर ये कलर मैजेंटा है, ये वो है, तो मैं ये कलर मिलाऊंगा, देखिए बेसिक तो तीन है ना रंग, तो
آپ کا یہ ہے بلو ہے اور یلو ہے اور ریڈ ہے. ٹھیک ہے, بیسک کلر تین ہے. 2 سپورٹنگ ہیں جو رنگ نہیں ہے. اچھا. لیکن انہیں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے یار وہ کالا رنگ اٹھانا. اچھا. کالا رنگ کدھر ہوتا ہے بھائی؟ کالا کالا ہوتا ہے. ہاں. سفید رنگ اٹھا لینا. سفید رنگ کا ہوتا ہے, سفید سفید ہے. یہ سپورٹنگ ہے. اچھا, سپورٹنگ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا ہے. حقیقت یہ آپ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. پھر ان رنگوں سے مل کے سب رنگ بنتے سب. کیا آپ اس میں مجنٹا بنا رہے ہیں, اورنج بنا رہے ہیں تو یلو میں ریڈ ملا دیں. مجنٹا بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا بلو بنا دیں, لگا دیں اس میں. ایسے ہی ہے نا, بلو اور یلو ملا رہے ہیں تو گرین بنا رہے ہیں. مختلف شیڈ کلر کر کے اس کے سارے رنگ کریٹ ہو جاتے ہیں. بیسک یہی 3 کلر. بیسک 3 کلر. جی, کیا بات ہے. یہ ہمیں آج پتا چلا بھائی. حقیقت یہ کہ بیسک 3 کلر ہیں, اور وہ جو وائٹ اور بلیک وہ تو کلر ہی نہیں, وہ تو سپورٹنگ دھکا, مطلب دھکا اسٹارٹ چیزیں ہیں وہ, کہ یار ان کو چلانے کے لیے وہ بھی چاہیے کہ اس میں سے یار تھوڑا سا یہ نکال دو. لیکن ان کی انفرادیت اپنی جگہ, اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں نا. اس کے بغیر تو لازمی وہ اگر کچھ ان کی کلر چینج کرنے ہیں کچھ اگر ان کا, تو وہ لازمی اس کے بغیر ہوگا نہیں. تو ان کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے نا. جیسے صفر کی اہمیت, صفر کی اپنی اہمیت اپنی جگہ, حالانکہ ویسے صفر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, مگر وہ جب لگتا ہے تو اپنی ویلیو بڑھا دو, وہ دوسرے کی ویلیو بڑھا دیتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ آپ کوئی ایک مجسمہ اگر بناتے ہیں, کوئی ایک چیز اگر آپ سے, تو کتنا وقت اس میں لگتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, کیسے اس کو بنانے میں کیا اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایک چیز, جیسے آپ نے مچھلی بتائی, وہاں پر کتنے فٹ کی آپ نے مچھلی جو لگی وہاں پر؟ 26 فٹ کی. جی جی, اتنی بڑی جائے نا تو دیکھیں. اچھا, کہیں گے میں کوئی اتفاق نظر نہیں پڑی, شاید ہو سکتا ہے یا شاید کیا نیٹ تو ہاں دیکھیں گے. میں نے دیکھی بہت سی تصویریں ویسے دیکھی آپ کی, وہ تو میں نے ویسے بناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا. آپ کو میں نے ہاں, مگر یہ کہ کتنا ایک چیزوں میں بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, یہ تو بڑا کیسے, مطلب وہ آپ مٹی سے ان کو بنا کے بناتے ہیں یا پھر کوئی ایسا پتھر لے کے آتے ہیں یا پھر کوئی ایسی لکڑی لے کر آتے ہیں, کیا کیسی چیزیں؟ اس کے مختلف میڈیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو سنگ تراشی ہے وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے. اب مٹیریل میں تو مٹی سے ہی بناتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو سنگ تراشی بھی کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے سنگ تراشی میں اور ہماری گورنمنٹ نے کوئی ہمیں اتنی فیسلٹیز نہیں دی کہ ہم پتھر جو ہے ان کو, آپ اگر یہاں سے میں گوادر گیا تھا, راستے میں چٹانیں کھڑی ہوئی ہیں ذرا سے, اس میں مائیکل اینجلو نے کہا تھا کہ تصویریں تو پتھر میں, ہم نے تو ادھر ادھر کی مٹی ہٹانی ہوتی ہے, تصویر موجود ہوتی ہے. تو یہی حصہ اتنا خوبصورت بن جائے اگر اس کی وہی پہاڑی جو ہے وہی نکل کے آ جائے سامنے. بالکل, اس میں کوئی اپنے کلچر کو وہ کریں, آپ ڈپیکٹ کریں, کچھ کریں, وہ بھی پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن نقار خانوں میں طوطی کی آواز سنتے, طوطی کی آواز. تو آپ ویسے مطلب جو اب مٹی سے بناتے ہیں تو کیا اتنا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کیسے لگتا ہے, کیا اتنا کیا کیا چیزیں اس میں, مطلب کون سی مٹی اسپیشل چاہیے ہوتی ہے؟ عام مٹی سے بنتا ہوگا؟ نہیں, مٹی تو عام ہی ہوتی ہے, تو اس میں کچھ, لیکن اس کو گوندا جاتا ہے. یہی تو کمال ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسے گوندا, میں نے آپ سے پہلے یہ ذکر کر دیا تھا کہ جب تخلیق ہوئی ہے اور مٹی منگائی گئی ہے اور اسے گوندا گیا ہے, تو وہ دیا نا, لیسن دیا نا کہ کیا کیوں گوندا جاتا ہے. وجہ یہ کہ ایک کنکر بھی اگر رہ جاتا ہے تو وہاں سے مٹی پھٹ جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے مٹی گوندنا سیکھنا چاہیے, اس کے بعد اس کا. وہی میں نے کہا نا کہ مطلب وہی تو, کیونکہ اب تو عام ہمارے یہاں دیکھا جائے تو وہ مٹی ملتی بھی نہیں نا اب تو. وہ اب تو جو مٹی میں سے بجری, اس کو بجری کہتے ہیں زیادہ, اور اگر مل جائے تو اس میں وہ باریک کنکر کہیں نہ کہیں ہوں گے اس میں, تو وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتی, تو اس سے تو بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ جہاں کنکر بیچ میں کہیں آ گئے, پتھر بیچ میں چھوٹے ہوئے بڑے آ گئے, بڑے مشکلات وہ پھر وہ. لیکن اب کیا کریں, مجبوری ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں نے کہا نا کہ پہلی تو سب سے پہلے اگر اسکلپچر بنا رہے ہیں تو مٹی گوندنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا. جب میں نے یہ کیلیگرافی سیکھی تھی نا, تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منصور زبیری صاحب, اور ماشاءاللہ بڑے جانے پہچانے شخصیت ہیں, فیلڈ کے حوالے سے ماہر مجسمہ ساز ہیں, اور اس کے ساتھ پھر پینٹر ہیں, مصور ہیں ماشاءاللہ, پھر شاعر بھی ہیں. تو کچھ ابھی 2-4 شعر جو ہے منصور بھائی کی جب بات چل نکلی تو کہتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی, تو یہ ذرا کچھ شعر بھی سنتے ہیں اور تھوڑی سی. جی منصور بھائی, آپ مسئلہ شاعر بھی تو آپ ہیں نا, شاعری تو آپ کرتے رہتے ہیں.
ایسے ہی تھوڑی بہت. تو کوئی تو شعر ویسے ہونی چاہیے ایسا نا. اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس میں تصحیح کی ضرورت تو رہتی ہے, لیکن شعر سنیے. تم یہ مرہم سنبھال کر رکھنا, تم یہ مرہم سنبھال کر رکھنا, میں نیا زخم کھا کے آتا ہوں. کیا بات ہے بابا, میں نیا زخم کھا کے آتا ہوں. کیا بات ہے, زبردست. یہ قسم کے بہت اچھے, بہت اچھے. تو شاعری کا ویسے کب سے مطلب آپ کو یہ بھی جب وہی تو جب سے بانگے درا نظر سے گزری نہیں, اس کے بعد جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو پہلی دفعہ ان کے اوپر لکھنے کی کوشش کی. اچھا اچھا, وہ تھی پہلی, وہ سنا دیتا. اچھا جی جی جی. اب الفاظ بے ترتیب ہوں گے, ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا. ہاں وہی ماں وہی ماں, ہاں وہی ماں وہی ماں, جس کے پیروں تلے میری جنت بھی تھی, جس کی آنکھوں میں ممتا کی شفقت بھی تھی, جس کے ماتھے پہ خوشیوں کی چاہت بھی تھی. اپنی اس خوش رنگ جنت کی چاہت میں نے بہت دکھ اٹھائے, ان گنت غم سہے, پھر بھی میری سب کوششیں نقش بر آپ ثابت ہوئیں. میری جنت نہ جانے کہاں کھو گئی, کن خلاؤں کے آنچل تلے سو گئی. میری ماں تیرے دامن کے سائے تلے میرا بچپن, لڑکپن, جوانی کے خوش رنگ دن اور اٹکیلیاں مجھ کو سب یاد ہے. دیر سے گھر پہ آنا مجھے یاد ہے, پیار سے ڈانٹنا بھی مجھے یاد ہے, مگر میں تو سمجھا تھا ماں تیرے دامن تلے موت بے نام ہے, ہجر بے نام ہے. آج تو جو نہیں سوچتا ہوں یہی. کیا بات, سبحان اللہ. بابا ماں 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 تو واقعی پھر ماں کا تو کہتے وہ خلا کے جو کبھی پورا نہیں ہوتا نا. جی, ماں باپ کا جو یہ رشتے تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں یہ رشتے تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے ساتھ ہی رشتے بھیج دیے اس نے. یہ وہ رشتے جو نہیں سوچتا ہوں یہی, ماں کی ممتا ہو یا اس کے دامن کی پرچھائیاں, موت کے سامنے بلبلے آپ کے, آج تو جو نہیں, آج کچھ بھی نہیں, آج کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک, ماں نہیں, ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا, ماں کا بڑا ذکر رہتا ہے مگر باپ کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ماں کا تو ہر جگہ ذکر ہوتا ہے. مضبوط آدمیوں کا کبھی ذکر ہوتا نہیں ہے, وہ مضبوط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ باپ تو تربیت دیتا ہے سب, مطلب اصل میں تو ماں بھی وہی, اگر سمجھا جائے. میں نے تو یہی سمجھا کہ ماں سے محبت تو ہے, لیکن چل باپ کے اوپر رہا ہوں میں, ان کے اصولوں پہ رہا ہوں. تو دیکھیے اب یہ ایک ڈے ہے, یہ جو منایا گیا ہے ابھی, کون سا ہے, وومنز ڈے 8 مارچ کو. مین ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیا وہ تکلیف میں نہیں ہوتے؟ کیا ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ان کا؟ تو یہ ایک اور رکھنا چاہیے معاملہ. تو ان کے بھی وہ بھی مرد بھی بہت, وہ مرد وہ ہوتا ہے جو فراز صاحب کا شعر ہے, ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز, قیامت کا فراز. تو ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. بے شک, واہ صحیح بات, حقیقت ہے. تو وہ اس زبان, لیکن کیا کریں نہیں. لیکن میں اسکرپچر آرٹ فاؤنڈیشن پاکستان صاف پاک کی طرف سے مین ڈے ضرور مناؤں گا, اناؤنس کروں گا. مگر فادر ڈے تو مناتے ہیں نا سب, مطلب ہم بس فادر مناتے ہیں نا, فادر ڈے مناتے ہیں, باقی کا اچھا پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی منصور بھائی. جو فادر نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں, وہ انسان ہی نہیں, انسان نہیں ہے. جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, جو باپ نہیں بنا تو وہ کیا نہیں ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. اچھا پھر وہ فضولیات ہیں اور کچھ. مگر بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ ڈے کی کہانی چل رہی ہے کہ یہ ڈے وہ ڈے فلانا ڈے فلانا ڈے, جبکہ ہم اگر دیکھا جائے تو ہمارا تو ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے, ہر دن ہمارا خوشیوں کا دن ہے, ہم تو ہر دن ہمارا لمحہ ہے, ہمارا تو ہر لمحہ ہی ہے نا. پھر یہ دن منانے سے ہوتا کیا ہے, مطلب کیا آپ سوال کرتے ہیں, خواتین کو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اندرون سندھ, کیا کس مسائل میں ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں, وہ مسائل حل کیے جاتے ہیں. شور نہیں, کوئی یہ نہیں, یہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو شور ہی ہوتا ہے سوائے اس کو, اور کچھ ہوتا بھی نہیں. صحیح بات ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے احتجاج یا فلانی چیزیں. بس یہی کہ بس وہ
اس کی مرضی میری مرضی تیری مرضی اس کی مرضی میری مرضی چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو بات ایک الگ ہی ساری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منصور زبیری صاحب, ماشاء اللہ ہماری پاکستان کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, اور اسکلپچر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ماشاء اللہ سے, بہت بڑا نام ہے بے شمار. اگر آپ نے دیکھے ہوں گے ابھی آپ لاہور جب گئے تھے, اب جو وہاں کام کرنے, تو وہاں پر کہاں پر آپ نے اسکلپچر کے لیے گئے تھے نا, آپ سے بات ہوئی تھی, آپ جب لاہور جا رہے تھے پھر آپ بھی کام کر کے آپ آئے تو لاہور میں. جی ایک وہاں پہ ایک ہے 15 بریگیڈ. اچھا 15 بریگیڈ جو ہے, 15 بریگیڈ میں اندر انہوں نے کافی بڑی وال ہے, اسکلپچر ہے وہ بنوائے تھے. اور ایک اسکلپچر ایگزیبیشن میں کروا بھی چکا ہوں سب کی, یہاں سے آرٹسٹوں کو لے کے گیا تھا. اچھا جی جی, وہ ہمارے آرٹ گیلری میں ہوئی تھی, تو وہاں پہ وہ کی تھی. تو ہمارے جو یہ اسکلپچر آرٹ فاؤنڈیشن صاف پاک جو ہے, اس کے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس کے پریزیڈنٹ سابقہ گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول ہیں, جو کور کمانڈر بھی رہے ہیں اور چیئرمین نیب بھی رہے ہیں. تو وہ ہیں اس کے پریزیڈنٹ, اس کے پریزیڈنٹ جو. ہاں ظاہر اب تو ریٹائرڈ ہے, لیکن آپ بریف کریں گے کہ اس میں ہمیں دیتا کوئی کچھ نہیں دے رہا. ہم تو اپنی پینٹنگ جیسے بھی بارہ چھوڑیں گے, باتیں کوئی کرنے والی ہے نہیں. بات ہے کہ جو بات ہے وہ تو ہوتی تو ہے لازم ہے کہ ہم تو یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ مطلب یہ شعبہ اس فیلڈ کے حوالے سے دنیا جہان میں حکومتیں سپورٹ کرتی ہے نا, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا, یہ یقیناً ہمارے ملک کو, ہمارے ملک کی نمائندگی کرتی ہیں, ہمارے ملک کا, ہمارے معاشرے کو یہ بہتر بناتی ہیں یہ چیزیں, مطلب کلیئر کرتی ہیں نا. اب بات وہی بات ہے کہ ایک اگر یہ تمام چیزیں ہٹا دی جائیں تو یہ تمام لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو وہ کہاں ہوں گے, اس بات سے اندازہ لگایا جائے بالکل, تو کہاں ہوں گے. پھر وہ بات ہے کہ پھر وہ ہمارا معاشرہ کہاں ہوگا. یہ اس وجہ سے یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کو ذرا کلیئر صاف کرتی ہیں اور ایک ذرا ریفائن کرتی ہیں. لوگوں کا ذہن مطلب وہ اس طرف آتا ہے تو لوگ برائیوں سے بچتے ہیں, اپنے کام میں لگے. فنون لطیفہ کا ایک اور بھی ہے, دیکھ ادارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارے تو قائم ہو گئے ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اچھے ٹیچر بھی ہیں, لیکن آپ ان کو سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اور اپنے بیٹھ جاتے ہیں, آپ نظر نہیں رکھتے ان کے اوپر. اچھا آپ نظر نہیں رکھ رہے ہیں, آپ یقین مانیں اب اداروں سے ڈرگز کے لوگ نکل رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا کہ آپ کی مینجمنٹ توجہ نہیں دے رہی, ان کے اوپر نظر نہیں رکھ رہی, سکھا تو نہیں, مانیٹرنگ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے صحیح, بالکل. تو ان کو دیکھے, ان کو ٹاپک دے. میں تو ایک ایگزیبیشن پی این سی اے میں یہ بھی کراؤں گا, 26 جون کو منایا جاتا ہے نا انٹرنیشنل ڈرگ کا, تو یہ میں ان کو ٹاپک دوں گا کہ اس پہ پینٹنگز کرو کہ اس کے آفٹر فیکٹ کیا ہے, آپ کو کتنا تباہ کر رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس آپ دیں گے نا, میوزک ہے, پینٹنگ ہے, یہ صداکاری ہے, گلوکاری ہے, یہ سب چیزیں جب آپ ان کو پرووائڈ کریں گے تو وہ کم از کم ہٹیں گے اس طرح. ہاں اس چیز سے ہٹیں گے, بالکل ہٹیں گے, ان کا ذہن میں ڈیوائڈ ہوگا, اس طرف آئے گا وہ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس وقت جو نئے لوگ ہیں جو کیلیگرافی کے حوالے سے یا مصوری کے حوالے سے یا آپ کے مجسمہ سازی کے اسکلپچر کے حوالے سے, جو ان کو کیا آپ بتانا چاہیں, کچھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارا اس کے بعد پھر بس ہم آخری 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں, پروگرام کا اختتام کریں گے. ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں, کچھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں ہماری نئی جنریشن کو. تو میں یہی کہوں گا نا کہ اگر شوق ہے تو اس شوق کو جنون میں ڈال لیں. بالکل, جبھی وہ کر پائیں گے, آگے بڑھ پائیں گے. اور وہ اپنی اگر اسکلپچر ہے, مٹی ہے, آپ یقین مانیں کہ میں ان جو اسکلپٹر ہیں وہ بچے جو مجسمہ سازی سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, جب آپ اتنا انوالو ہو جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیے اجمل شعبی صاحب, کہ میں نے مطلب ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لڑکی ہے, آپ کی محبوبہ, بارش ہو رہی ہے, شدید طوفانی بارش, اس کا فون آ جاتا ہے کہ آ جاؤ, تو آپ بھاگیں گے اس کے, سب چھوڑ چھاڑ کے. تو اگر اتنا جنون پیدا کر لیں آپ اپنی مٹی میں, اپنے کینوس پہ, کہ وہ آواز دے اور آپ بیٹھے ہو وہاں کہ جی میں ہی ہوں, اور اس میں ہو جائے, تو آپ یقین مانیں
मुजस्मा जिस वक्त बनता है और आदमी इन्वॉल्व होता है तो वो अपने आप को खुद करेक्ट करवा रहा होता है, मुझे यहाँ से सीधा कर दो, यहाँ से मैं सही नहीं लग। आप यकीन मानेंगे मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठता हूँ स्कल्पचर करता हूँ तो ये महसूस होता है, क्योंकि आप उसमें खुद बोल रहा होता है, खुद बोल रहा होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, तो ये है, ये तो हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात की, बहुत हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कि अपने शौक को जुनून में डालें और उस आपके शौक को और इस जुनून को की हिफाजत हम करेंगे, हम सिखाएंगे आपको। अगर आपने वही बात, मंसूर भाई ने बिल्कुल सही बात की, अगर शौक बात तो वही बात, पहली सबसे शर्त ये कि आपका शौक कितना है, क्योंकि शौक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी कहीं भी जाएंगे, कहते हैं आप अगर 95 की जॉब भी कहीं कर रहे हैं ना, और कर रहे हैं या करना चाहते हैं कहीं भी, जब तक कि आपको शौक नहीं होगा आप वहां भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जॉब एक अपनी जगह है। जॉब तो होती है 9 to 5, आपने घड़ी देख के गए और घड़ी देख के उठ गए। जब शौक होता है फिर आप आते हुए तो घड़ी देख लेते हैं, जाते हुए घड़ी नहीं देखते आप, और जब जाते हुए घड़ी नहीं देखेंगे ना तो फिर इसका मतलब है कि आप का ज़हन अपने काम में बिल्कुल मगन हो चुका है, बिल्कुल आप इन्वॉल्व हो चुके हैं इस वक्त, आपको जाने का पता ही नहीं कि 5 बज चुके, लोग चले गए, आप बैठे अपने काम में लगे हुए कि मैंने काम खत्म करके जा रहा हूँ। जहां पर आप घड़ी देख के पहले आधा घंटा पहले अपना बैग वैग संभाल के तैयार होकर बैठ जाए तो इसका मतलब आप अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, आपका काम का शौक नहीं है, आप अपनी बस टाइम पूरा कर रहे हैं आप। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने शौक के साथ किसी भी फील्ड में जाएं, अपना शौक लेकर जाएं, अगर शौक है तो आगे बढ़े, वरना माँ बाप का ये अपना पैसा कभी ज़ाया ना करें, कभी भी ज़ाया ना करें, उसको किसी और जगह लगा लें। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। मंसूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वक्त निकाला, बड़ा अच्छा आप ये कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मुझे आज ये पता चला कि कलर 3 ही होते भाई, आज मुझे ये पता चला, वाकई ये पता चला, हम तो बड़े कलर लेके बैठे थे कि आज ये पता चला कि कलर 3 ही होते हैं भाई, बस ये बात चकने के लिए अब देखे कहाँ तक पहुंचती है ये। तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपसे फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आप शुरू करें, फिर गैदरिंग होगी, बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी पीर की रात 1 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका और हम सबका निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।